अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है बिलाल किंग ने। नावल का नाम है बिसाते दिल। मुसन्निफ़ा हैं आमना रियाज। और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 23। ड्राइवर ने इस्तकबालिया तक उसकी रहनुमाई की थी। आप यहाँ से अंदर चली जाइए, वो कहकर तेज़ी से दूसरी तरफ चला गया। सानिया के पैर ज़मीन में धंस गए। इतने लोग थे, एक भी शनासा चेहरा नहीं। आखिर किससे शमसा मैडम के मुतालिक पूछे। यहाँ कितनी अजनबियत और बेगानगी थी। ज़ैनब ने बिल्कुल ठीक कहा था, इतनी दूर से भी वो देख सकती थी। टीवी ड्रामा और फिल्मों में दिखाए जाने वाले फंक्शंस जैसा ही फंक्शन था, रोशनियों और रंगों से भरपूर। सानिया का दिल चाहा वापस चली जाए। अपनी कमायगी का बड़ी शिद्दत से एहसास हो रहा था। उसका लिबास वहाँ मौजूद ख़वातीन के लिबास के मुकाबले में कुछ भी नहीं था। ना क्वालिटी, ना कीमत, ना कोई शानदार डिज़ाइन। कहाँ वो सब डिज़ाइनर कपड़े पहनने वाले लोग और कहाँ उसका आम सा शलवार सूट। फिर वो तोहफ़ा जिसकी कीमत ने बेशक महीने भर का बजट बिगाड़ दिया था और अगली तनख्वाह मिल जाने तक बाकी बच जाने वाले रुपए उसे बहुत सोच समझकर बल्कि बचा बचा कर खर्च करना थे। मगर वो जानती थी सैकड़ों कीमती तोहफ़े के दौरान उसका लाया हुआ गिफ्ट बहुत बेचारा सा लगेगा। वो कुछ देर बेजारी से खड़ी रही, फिर यकायक उसकी असली बेनियाजी लौट आई। क्या हुआ जो मैं मिडिल क्लास हूँ? क्या हुआ जो मेरे पास उनकी तरह बेहद शानदार और बेशकीमत लिबास और ज्वेलरी नहीं है? वैसे भी मैं खुद तो नहीं आई, मुझे बुलाया गया है, वो भी बेहद इसरार से। वो खुद को मुतमईन करती बड़े एतमाद के साथ अंदर की जानिब बढ़ी। अगले ही पल सारा एतमाद ज़मीन बोस हो गया। शाहनवाज ताज्जुब से उसे देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम सर। ऑफिस की आदत पड़ी हुई थी, सो अब भी सटपटाकर सलाम ही दाग दिया। शाहनवाज ने सर हिलाकर सलाम वसूल कर लिया, फिर बोला, मिस सानिया आप यहाँ? अभी आधा सवाल मुंह में था कि उसने बौखलाकर जुमला उचक लिया। सर मुझे शमसा मैम ने इनवाइट किया है, मेरे पास इनविटेशन कार्ड भी है। बिलीव मी सर, मैं बिन बुलाए नहीं आई। शाहनवाज के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट नमूदार हुई। सानिया की बौखलाहट बड़ी दिलचस्प थी। रहने दे, कार्ड मत दिखाएं। शाहनवाज ने उसे पर्स में से कार्ड निकालते देखकर कहा, मैंने आपसे कार्ड दिखाने के लिए कहा भी नहीं है। जाहिर है किसी ने तो इनवाइट किया होगा, तभी तो आप आई हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, आप इतनी देर से यहाँ क्यों खड़ी हैं? गिफ्ट दिए बगैर यहाँ से वापस जाने का इरादा है क्या? सानिया शर्मिंदा सी हो गई। हैरानी अलग थी। बास साहब मुस्कुरा भी रहे थे, लहजा भी खुशगवार था। उसके लिए ताज्जुब लाजमी ठहरा। आप मेरे साथ आइए। सानिया को खामोश खड़ा देखकर उसने ऑर्डर दिया और लंबे लंबे डग भरता चल दिया। सानिया चौंक कर उसके पीछे दौड़ी। एक लंबी रविश थी जिसके दोनों जानिब घास के वसीओ और इस गते थे। नज़र जहाँ तक जाती जर्क वर्क कपड़ों पर मसनूई कुमकुमों की रोशनियाँ मुनकिस होती थी। यह वो माहौल था जिसकी चकाचौंध आंखों को बड़ा नुकसान पहुंचाती है। कुछ जहन के लिए बड़ी कशिश होती है इसमें, लेकिन सानिया के लिए इसके कुछ मानी ना थे। बहुत छोटी सी उम्र से अपनी उंगली खुद ही पकड़कर चल रही थी। प्रैक्टिकल लाइफ में तब कदम रखा जब उसकी हम उम्र लड़कियां माओं के आंचल के ओट से दुनिया देख रही थीं और दुनिया की हर हर चलन को उन्हीं के जहन से परख रही थी। सानिया ने तभी समझ लिया, दुनिया में आंखों को खैरा करने की कुव्वत बहुत है, मगर यह रोशनी ऐसी ही है जैसे पानी की सतह पर हवा का बुलबुला, जहाँ मरूब होगी नुकसान उठाएगी। तो एक महसूस कुन बेनियाजी उसकी शख्सियत का हिस्सा बनती चली गई। लिहाजा इस वक्त वो जहाँ थी वहाँ आकर मुतासिर ज़रूर हुई थी, मगर मरऊब नहीं। लेकिन शायद उसकी किस्मत बुरी थी या दिन ही ख़राब था। इर्द गिर्द का जायज़ा लेती सर के पीछे पीछे चल रही थी। हालांकि इतना भी अपनी तवज्जो को इधर उधर नहीं बखेर रखा था कि सामने नज़र ही ना जाती। शाहनवाज ने अचानक बाजू से पकड़कर घसीट लिया। क्या हो गया है मिस सानिया, देख कर चलें। सानिया इस अफ्ताद पर मुताज्जब हुई, फिर चौंक कर पहले सर की शक्ल देखी, फिर सूरत हाल का जायज़ा लिया और मानो दिमाग भग से उड़ गया। सतून नुमा गुलदान पर बड़े से प्याले में बिल्कुल असली कोयले सुलग रहे थे। वो टकरा जाती तो 1 मिनट भी नहीं लगना था उसे बुरी तरह झुलस जाने में। पता नहीं सर, ये अचानक कैसे सामने आ गया, उसने ज़रा सीमगी से कहा। ये सामने नहीं आया, आप इसके सामने आई हैं, वरना ये बेचारा तो कब से यहीं पड़ा हुआ है। चोट तो नहीं लगी? उसने डपट कर पूछा। सानिया ने शर्मिंदगी और आहिस्तगी से नफ़ी में सर हिलाया। शाहनवाज ने उसकी जर्द पड़ती रंगत पर गौर किया, फिर करीब रखी कुर्सी घसीट कर सामने की। बैठें। करीब से गुजरते वेटर से कोल्ड ड्रिंक का ग्लास लेकर उसे दिया।
सानिया के हवास सचमुच बहाल ना थे। ग्लास पकड़ा और गटागट चढ़ा गई। थैंक यू सर। अब कैसा फील कर रही हैं? इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, शाहनवाज को किसी ने आवाज़ देकर अपनी तरफ मतवज्जा कर लिया। दोस्तों के लिए तो हमारे पास वक्त ही वक्त है, तुम ये अपने ज़नाना शिकवे संभाल कर रखो। सानिया सर झुकाए सर को मतवस्सम लहजे में कहता सुन रही थी। 3 दिन से तुमसे राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम हाथ ही नहीं आ रहे। लगता है मेरी नहीं तुम्हारी मंगनी है। कुछ ज़रूरी बात करना थी, अब हाथ आए हो तो चाहे पूरी बात ना सुनो, अपॉइंटमेंट ही दे दो, लेकिन तुम तो शायद मसरूफ़ हो। सानिया ने देखा नहीं मगर शाहनवाज ने एक ज़बरदस्त ठोकर हदीद को रसीद की थी और ज़ुबान बंद रखने का इशारा भी किया था। ये मिस सानिया है, हमारे ऑफिस में काम करती हैं, वक्त इंटरप्राइजेज से वाबस्ता है। सानिया आप यहीं बैठे, मैं खाला अम्मी को आपकी आमद के मुतालिक बता देता हूँ। सानिया कहना चाहती थी मैं खुद उनसे मिल लेती, मगर कुछ सोचकर खामोश रही। इतने अनजान चेहरे थे, वो कहाँ मैडम की तलाश में ख्वार होती। वहीं बैठी इर्द गिर्द देखती रही, तभी नज़र उसी गुलदान पर जा रुकी। बड़ी बेजारी हुई। उसने देखा वहाँ हर तरफ थोड़े थोड़े फासले पर इसी तरह के गुलदान और प्याले नज़र आ रहे थे। कोई उन अमीरों से पूछे, अच्छे भले पिलर्स को आधा आधा काट कर उन पर तसलों जैसे प्यालों में कोयले सुलगाने की क्या तुक बनती है। इतनी सर्दी लग रही है तो अंदर हाल में अरेंजमेंट क्यों नहीं किया। सोच अपनी थी और फरागत भी वाफर, सो सोचे चली गई। वैसे लगता तो नहीं कि यहाँ किसी को सर्दी लग रही होगी। कैसे बेशतर ख़वातीन स्लीवलेस शर्ट्स और बारीक बारीक कपड़े पहनकर घूम रही हैं। उसे शमसा की आवाज़ ने मतवज्जा किया था। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। बहुत प्यारी लग रही हो, और सच कहूँ तो तुम्हें यहाँ देखकर मुझे खुशी भी बहुत हो रही है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा था तुम नहीं आओगी। बहुत मोहब्बत से उसके गाल पर बोसा देते हुए वो अपनी फितरी बेतकल्लुफ़ी और मोहब्बत से कह रही थी। सानिया को अपने ख्यालात पर शर्मसारी सी महसूस होने लगी। आपने इतने प्यार से बुलाया था, मैं कैसे ना आती। उसने झूठ से काम लिया। शमसा और भी मुस्कुराने लगी। थैंक यू सो मच। आओ मैं तुम्हें अपनी बेटियों से मिलवाती हूँ। मैंने उन्हें बताया था मेरी बहुत प्यारी सी फ्रेंड आने वाली है। निशवा कहने लगी, मम्मा आपकी फ्रेंड कितनी प्यारी है, वो तो जब वो आएंगी तभी पता चलेगा। मुझे यकीन है आपकी फ्रेंड मेरी फ्रेंड से ज़्यादा प्यारी नहीं हो सकती, लेकिन अब उसे पता चल जाएगा मेरी फ्रेंड कितनी गुड लुकिंग है। रियली सानिया तुम बहुत प्यारी लग रही हो, ये कलर बहुत सूट कर रहा है। वो बहुत खुश थी और खुशी उनके हर अंदाज से फूट रही थी। सानिया झींप सी गई। आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। शमसा हंसने लगी। मैंने तुम्हारी तारीफ़ इसलिए नहीं की कि जवाबन तुम भी मेरी तारीफ़ करो। तुम तो उधार में भी नहीं रही। मैं बदला नहीं चुका रही, आप सच में बहुत अच्छी लग रही हैं। उसने जल्दी से कहा, मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेती हूँ। वैसे यहाँ अक्सर लोगों ने मेरी तारीफ़ की है, लेकिन मुझे किसी की बात पर यकीन नहीं आया। दरअसल मैं अच्छी लग रही हूँ तो जहांगीर सबसे पहले सराहते हैं। आज वो हमारी बेटी की मंगनी के सिलसिले में इतने मसरूफ़ हैं कि तारीफ़ करना तो दूर की बात, मेरी तरफ देखा भी नहीं। उनका अंदाज शिकायती नहीं, शरारती था। सानिया मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन आप बहुत लकी हैं मैम कि आपको सर जैसा लाइफ पार्टनर मिला। वो बहुत नाइस हैं। जानती हूँ, शमसा ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा ख्याल है तुम्हारे सर लकी हैं। मैं उनकी बीवी हूँ, उनकी खुशकिस्मती की इससे बड़ी निशानी और क्या हो सकती है। फरीक सानी की गैर मौजूदगी में हम कोई हतमी फ़ैसला नहीं कर सकते। उसके मज़े से कहने पर शमसा हंसने लगी थी। फिर निशवा को आवाज़ देकर बुलाया। सानिया, ये मेरी छोटी बेटी निशवा है। शमसा ने तारुफ करवाया। निशवा ने जुमला उचक लिया, और ये यकीनन सानिया है। उसका अंदाज सवालिया था। असबात में जवाब मिलने पर फ़ौरन बोली, मैंने इन्हें दूर से ही पहचान लिया था, क्योंकि आपकी कोई भी फ्रेंड इतनी प्यारी और कम उम्र तो है नहीं। उसका अंदाज शरारत लिए हुए था। यानी तुम मानती हो कि मेरी फ्रेंड खूबसूरत है? बिल्कुल मानती हूँ, निशवा ने झट से कहा। ये बिल्कुल सामने तो खड़ी हैं, शक की गुंजाइश ही नहीं है। मैं इतनी खूबसूरत तो नहीं हूँ, उसने शर्मिंदगी से कहा। तारीफ़ वो भी इतनी सारी और मुसलसल। उसका झींप जाना लाजमी अमर था। वो दोनों माँ बेटी हंसने लगी। तुम्हें कैसे पता तुम खूबसूरत नहीं हो? ये तो देखने वाली आँख बता सकती है। एग्जैक्टली, निशवा ने ताली बजाकर कहा। फिर उसका हाथ थाम कर बोली, मम्मा मैं इन्हें उसवा के पास ले जाती हूँ। उसकी उर्दू भी हम दोनों से ज़्यादा अच्छी है और तारीफ़ करने का अंदाज़ भी बहुत अट्रैक्टिव होता है। हमारी बात पर तो इन्हें यकीन नहीं आ रहा, उसकी बात पर ज़रूर आ जाएगा। मेरी फ्रेंड को बोर मत होने देना, शमसा ने ताकीद की। यू डोंट वरी। आइए सानिया। वो निशवा के साथ खींचती चली गई। उसवा अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी। सानिया से बहुत खुश इखलाकी से मिली। उसका तोहफ़ा भी बहुत खुशदिली से वसूल किया। वो बहुत प्यारी लग रही थी, मगर रिवायती तर्ज से सर पर दुपट्टा नहीं ओढ़ा था।
کیوں اسوا، ثانیہ بہت خوبصورت نہیں ہے؟ جب اسوا اس کا تعارف اپنی سہیلیوں سے کروا چکی تب نشوا نے کہا۔ ثانیہ کا دل چاہا سر پیٹ لے، وہ اب تک بھولی نہ تھی، اور ثانیہ بیچاری کا مسئلہ یہ تھا کہ اسے تعریفیں سننے کی عادت نہ تھی۔ صرف خوبصورت؟ اسوا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ یہ بہت سوبر اور گریسفل بھی ہیں۔ مما نے جب آپ کا ذکر کیا تو خوبصورتی کا بتایا تھا، مگر ان دو خوبیوں کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنائیت سے کہہ رہی تھی۔ ثانیہ صرف مسکرا دی، اس کے پاس اس بات کا جواب تھا بھی نہیں۔ نشوا دوسری طرف چلی گئی۔ ثانیہ کو کمپنی دینے کی ذمہ داری اب اسوا کی تھی، اور ثانیہ نے دیکھا وہ اس ذمہ داری کو بخوبی نبھا رہی تھی۔ ثانیہ کے لیے گو کہ وہ سب اجنبی تھی، مگر کچھ ہی دیر بعد اسوا کی توجہ کی بدولت اسے اجنبیت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ دیر قبل جب وہ یہاں آئی تو کس قدر گھبرائی ہوئی تھی، مگر اب وہ گھبراہٹ بھی دور ہو گئی اور وہ مسکراتے ہوئے یہ بھی سوچ رہی تھی، میں تو سمجھی تھی جہانگیر سر اور شمسا میڈم ہی خوش اخلاق ہیں، لیکن یہاں آ کر پتہ چلا پوری فیملی ہی ایک دوسرے سے 2-4 قدم آگے ہے۔ تہذیب اور شائستگی ان کی فطرت کا حصہ ہے، ورنہ مجھ سے انہیں کیا غرض ہو سکتی ہے کہ بار بار مجھے سراہیں، جبکہ میں تو ہوں بھی اتنی عام سی۔ کسی کا دل اچھا ہو تو اسے ہر انسان میں خوبیاں دکھائی دیتی ہیں، تو بات صرف اتنی ہے، یہ سب لوگ ہی بہت اچھے ہیں۔ پتہ نہیں شاہ نواز سر کس پر چلے گئے؟ وہ مسلسل مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ آخری جملے پر حلق کڑوا بھی ہوا، مگر مسکراہٹ لبوں سے جدا نہ ہوئی، جبکہ کچھ فاصلے پر حدید کے ساتھ بیٹھا شاہ نواز جیسے لاشعوری طور پر سوچے چلا جا رہا تھا، آخر اس لڑکی کو کہاں دیکھا ہے؟ کیوں مجھے اس کا چہرہ اتنا جانا پہچانا اور مانوس لگتا ہے؟ وہ اسے دیکھتا تھا اور سوچتا تھا، لیکن جو یاد کرنے کی کوشش کرتا تھا وہ تو اتنے دنوں میں یاد نہ آ سکا۔ اب کیا آتا؟ تبھی کچھ ہوا تھا، کچھ اجنبی اور انجان سا۔ ثانیہ ہنستے ہوئے اسوا سے کہہ رہی تھی۔ شاہ نواز اس پر نظریں نہیں ہٹا سکا کیونکہ بہت دیر ہو چکی تھی۔ ثانیہ چودھری کے آویزے سے یک کے بعد دیگرے کئی ستارے نکل کر شاہ نواز ملک کی بصارت میں جذب ہو چکے تھے، اور تقدیر نے اپنی چال چل دی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا گھنی تاریکی میں ہاتھ پیر مار رہی ہے، بارہا جسمانی تھکن کے ساتھ ساتھ ذہنی ازمہلال بھی گھیرنے لگتا تھا۔ مایوسی اتنی کہ حد نہیں، جیسے کوئی بند گلی ہو جس سے باہر نکلنے کی تمنا تو بہت تھی، مگر راستہ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ جو تھوڑی بہت آس آپا بیگم نے دلائی تھی، مظہر کی شکل دیکھ کر وہ بھی زائل ہو گئی۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو اس کے سامنے بھڑکنے سے روکا تھا، ورنہ الاؤ تو اندر مستقل ہی بھڑکتا رہتا تھا۔ اب سوچ رہی تھی آخر اس کے سامنے اتنی برداشت کا مظاہرہ کیوں کیا؟ اس بے حس کو کون سا فرق پڑ جاتا؟ بھڑاس نکال دی ہوتی کم سے کم کچھ سکون ہو جاتا۔ یکایک اسے احساس ہوا کہ کل تک جہاں رحاب تھی، آج اس مقام پر وہ خود کھڑی تھی۔ انکشاف تھا کہ مصیبت۔ اس کا دماغ پھٹنے لگا، قریب ہی کوئی کھڑا کہکہے لگا رہا تھا۔ لوگ اتنا ہنستے کیوں ہیں؟ اس نے بیزاریت سے اسے گھورا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس طرف چل دی جہاں بے زر لہریں ساحل کا دامن چھوڑ کر گہرے پانیوں کی طرف کھسکتی تھیں۔ وہ دل میں خود کو کوستی، خود سے خفا چلتی رہی۔ پیروں کے نیچے پھسلتی ریت میں پیر رپٹ رہا تھا، اسے رکنا پڑا۔ سمندر کی سطح پر عجب سی پر اسراریت چھائی تھی، اور کناروں پر شام کے رنگ چپکے چپکے جذب ہو رہے تھے۔ وہ وہیں کھڑی الجھتی رہی، تبھی ایک تیز لہر آئی اور اسے پنڈلیوں تک بھگو گئی۔ اس نے پیر مضبوطی سے جمائے نہ ہوتے تو ضرور گر جاتی۔ حماقت کا احساس ہوتے ہی وہ واپسی کے ارادے سے پلٹی، تبھی اسے اپنے پیر پر کچھ حرکت سی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے گردن جھکا کر دیکھا، کالے رنگ کا انگلی برابر کیکڑا اس کے پاؤں پر چڑھ رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس کی چیخوں نے سمندر کی سطح پر پھیلے سکوت کے پردے پر دراڑیں ڈال دیں۔ کیکڑا اس کے مسلسل اچھلنے سے ہراساں ہو کر پانی کی طرف دوڑ گیا، اور گیتی سامنے پتھروں کی طرف۔ کچھ حواس بحال ہوئے، جان میں جان آئی تو پیر کا جائزہ لیا۔ کم وقت جاتے جاتے زخم تو لگا ہی گیا تھا، انگوٹھے سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ گیتی نے ادھر ادھر دیکھا تاکہ کسی کو مدد کے لیے پکار سکے، مگر وہاں دور دور تک پتھر تھے یا پانی۔ اگر کچھ لوگ دکھائی دے بھی رہے تھے تو یہاں سے اتنا دور تھے کہ اس کی چیخیں بھی سن کر متوجہ نہ ہوئے تو اب کیا خاک آتے۔ غلطی اس کی اپنی تھی، تنہا رہنے کے شوق میں اس طرف نکل آئی تھی، اور اب جان نکل رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ اب کیا کرے کہ اپنے بے حد قریب اس نے آواز سنی، تبھی بری طرح اچھل پڑی۔ گردن موڑ کر دیکھا، اس کے عقب میں کچھ پتھر چھوڑ کر ایک خوش شکل بلکہ بے حد وجیح لڑکا بیٹھا پاپ کارن کھا رہا تھا، اور وہیں سے تھوڑا سا آگے کو جھکا اس کے پیر کا معائنہ کر رہا تھا۔ گیتی کو حیرت ہوئی، یہ پہلے کیوں دکھائی نہیں دیا؟ کیکڑے نے کاٹ لیا ہے، وہ شاید اس کی مدد کر سکتا تھا۔ ظاہر ہے اتنے گہرے پانی میں خزانے تو صرف ہالی ووڈ کی پھٹیچر فلموں میں ہی مل سکتے ہیں۔
यहाँ तो केकड़े ही मिलेंगे, वो बड़े इत्मीनान से कह रहा था। वैसे आप इतने गहरे पानी में करने क्या गई थी? उसने दोस्ताना अंदाज में पूछा। गेती को उसकी पहली बात पर हैरत हुई थी। अब नागवारी से जान ही जल गई। खुदकुशी करने गई थी, वह चीख कर गोया हुई। वाकई? उसकी आवाज़ में ताज्जुब था। अगले ही पल उस ताज्जुब की जगह बेपनाह मुसर्रत ने ले ली। मैं बड़ी देर से यहाँ बैठा आपको इतनी गहराई की तरफ जाते देख रहा था और मेरा अंदाज़ा सही था कि आप खुदकुशी करने जा रही हैं। वरना कोई भी इंसान, मेरा मतलब है अक्लमंद इंसान, जस्ट फॉर इंजॉयमेंट इतने गहरे पानी में उतरने का रिस्क नहीं ले सकता। थैंक गॉड मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। गेती बेयकीनी से उसे देखी गई। शक्ल से तो अच्छा भला लग रहा था, लेकिन शायद दिमाग ठीक नहीं था। अजीब इंसान हो तुम। अगर देख ही लिया था कि मैं गहरे पानी की तरफ जा रही हूँ तो इंसानियत के नाते ही एक मर्तबा मुझे रोकने की कोशिश तो करते। वो तो मैं लाइल्मी में, मैं किस खुशी में रोकता आपको? उसने बात कता की। वजूद आपका, ज़िंदगी आपकी, जिए या मरे, मैं कौन होता हूँ मना करने वाला? वैसे भी मैं शख्सी आज़ादी का कायल हूँ। बेड़ा गर्क हो ऐसी शख्सी आज़ादी का जो किसी की जान भी ना बचा सके। हाँ, पता नहीं मैं यहाँ बैठी दिमाग क्यों खपा रही हूँ। सच कहूँ तो आप बहुत बेहिस इंसान हैं। अब इतना भी बेहिस नहीं हूँ। उसे बुरा लगा। आप ही देख लें, मुझे पूरा एहसास हो रहा है कि आपको भूख लगी है और आपका ये पॉपकॉर्न खाने का दिल बहुत चाह रहा है। ये लीजिए, खाइए और मुझे दुआएं दीजिए। अजीब आदमी था। गेती को सचमुच पागल लगा। जहर है तुम्हारे पास, वही दे दो, वो तड़क कर बोली। देख नहीं रहे इतना खून बह रहा है मेरे पाँव से? ये नहीं कि मेरी कुछ मदद ही कर दो। पॉपकॉर्न खाइए। हवा से उड़ते बालों को एक हाथ से संभाले वो भड़की। इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? पॉपकॉर्न ही तो ऑफ़र किए हैं, कोई केकड़ा खाने को तो नहीं कह दिया। ओह, कितने गंदे हो तुम। उसको उबकाई आने लगी। साथ ही उसने उठने की कोशिश की। वो छलांग लगाकर पत्थरों से उतरा और उसके सामने आकर बोला, पाँव पर रुमाल बांध लें और आए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। वरना सारी ज़िंदगी ताने देती रहेंगी कि तकलीफ़ में देखा और इलाज भी ना करवा सके। गेती ने रुमाल झपट लिया, पूरी बात पर गौर नहीं किया। रुमाल के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। मुझे बेहिसी से सख्त नफ़रत है। वो उठ खड़ी हुई। ये बेहिस कौन है? वैसे मुझे हनान कहते हैं। वो उसके साथ छोटे छोटे कदम उठाते हुए कह रहा था। कौन कहते हैं? गेती ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। सब यही कहते हैं, मेरी मॉम, मेरी सिस्टर और फ्रेंड्स। और जो तुम्हारे फ्रेंड्स ना हो वो क्या कहते हैं? गेती का अंदाज जताता हुआ था और उसका ख्याल था इस बार तो उसे लाजवाब कर ही दिया है। मगर वो भी अपने नाम का एक ही था, उसने साबित किया। जो फ्रेंड्स ना हो वो गर्ल फ्रेंड्स होती हैं और मेरी गर्ल फ्रेंड्स मुझे हनी कहती हैं। अब आप खुद फैसला कर लें, आप मुझे हनान कहना पसंद करेंगी या हनी? वेरी स्मार्ट। बावजूद ज़ब्त के उसे हंसी आ गई। अपनी गर्ल फ्रेंड्स की असल तादाद बता सकते हो? यकायक उसे दिलचस्पी महसूस हुई। इतनी फुर्सत किसे है कि असल तादाद याद रखता फिरे? उसने अपनी साबका लापरवाही और संजीदगी से कहा। मुझे तो बस इतना ही याद है कि मेरा पहला ब्रेकअप 9 साल की उम्र में हुआ था। मशाल मेरी क्लासमेट थी और बहुत क्यूट लड़की थी। इसका मतलब तुम्हें क्यूट लड़कियां अच्छी लगती हैं? लगती हैं नहीं, लगती थीं। अब मुझे बोल्ड एंड ब्यूटीफुल लड़कियां अच्छी लगती हैं। और तुम्हारी पसंद कितने अरसे के बाद बदल जाती है? कभी हिसाब नहीं रखा, लेकिन मेरा ख्याल है 5-6 साल तो बआसानी निकल जाते हैं। गेती ने गर्दन मोड़कर उसे देखा और बेसाख्ता दिल में सराहा। उसका चेहरा लाखों में एक था। एक शाहाना सी बेनियाज़ी उसके तमाम नकूश से छलक रही थी। मगर कोई टैक्सी रोक दोगे? उसने अचानक कहा। क्यों? पहले किसी क्लिनिक पर जाकर बैंडेज करवाऊंगी, फिर घर जाऊंगी। मेरे पास मेरी गाड़ी है, आइए मैं लिफ्ट दे देता हूँ। नहीं शुक्रिया, मुझे तेज़ रफ्तार लोग अच्छे नहीं लगते, उसने सादगी से जता दिया। ओह रियली? सेम हेयर। वैसे हमारी पसंद आपस में कितनी मिलती है ना। अपने बारे में आपको एक और बात बता दूं, मैं बिल्कुल भी तेज़ रफ्तार नहीं हूँ। स्पेशली जो इंसान मुझे अच्छा लगे उसके तो कदम से कदम मिलाकर चलता हूँ। देखिए, आपके बिल्कुल साथ ही चल रहा हूँ। गेती ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोककर संजीदगी इख्तियार की। तुम जाओ, मुझे तुम्हारे साथ क्लिनिक नहीं जाना, टैक्सी मैं खुद ले लूँगी। क्यों? एहतजाजन वो उसके सामने आ खड़ा हुआ। क्या मैं आपको शक्ल से अगवा बराए तावान ग्रुप का रुकन लगता हूँ? उसका अंदाज किसी बच्चे की तरह नाराज़ी लिए हुए था और इस बार बावजूद कोशिश की गेती अपनी हंसी रोक नहीं पाई थी। मैंने ये कब कहा? तुम्हारी शक्ल तो अच्छी खासी है। इतनी कम तारीफ़? फिर भी शुक्रिया। तो फिर यह कि किसी की शक्ल पर तो नहीं लिखा होता कि वो कैसा है।
اچھی شکل کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں تم پر بھروسہ کر لوں، اس نے متبسم لہجے میں کہا تھا۔ بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ اس نے پھر خفگی سے پوچھا۔ کیونکہ میں تو تمہیں جانتی نہیں، بھروسہ کیسے کر سکتی ہوں؟ اس نے اس دلچسپ لڑکے کے سامنے بڑے آرام سے اپنی معذوری ظاہر کر دی۔ جاننے میں کون سا دیر لگتی ہے؟ میں ابھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا، واپسی پر آپ کو آپ کے گھر ڈراپ کرتے ہوئے کل لنچ کے لیے انوائٹ کروں گا۔ جس روز آپ میرے ساتھ لنچ کریں گی اس روز میں آپ کو ڈنر پر انوائٹ کروں گا، اور جس روز آپ میرے ساتھ ڈنر کریں گی اس روز ہو سکتا ہے میں آپ کو پرپوز کر دوں۔ اب اتنا سارا وقت ہم ساتھ گزاریں گے، جان پہچان تو خود بخود ہو جاتی ہے۔ وہ اتنا بڑا فلرٹ تھا، یہ ممکن ہی نہ تھا کہ اس کی زنبیل سے متاثر کن جملے برآمد نہ ہوتے۔ ساحل کی ہوا نے اس لڑکی کی کھلکھلاتی ہنسی کو سنا تو چونک کر اس کی پیشانی پر لکھی تقدیر کی تحریر پڑھی اور خاموشی سے سمندر کی وسعتوں میں جذب ہو گئی۔ اسوا کو رسم کی ادائیگی کے لیے اسٹیج پر لایا جا رہا تھا، اور اس ساری کارروائی کے دوران اسوا کی سہیلیاں پیش رہی تھیں۔ نشوا تو اسے بھی اسٹیج پر ساتھ لے جانا چاہتی تھی، مگر ثانیہ نے سہولت سے انکار کر دیا۔ اسے مرکز نگاہ بننا پسند نہیں تھا، لہٰذا وہیں بیٹھی دلچسپی سے دیکھتی رہی۔ تبھی اس نے شمسا کو اسٹیج سے اتر کر اپنی طرف آتے دیکھا تھا۔ تمہارا فون ہے، انہوں نے اپنا سیل فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میرا؟ ثانیہ متعجب ہوئی۔ شمسا کے سیل پر اس کے لیے کال؟ بات عجیب تھی۔ تمہاری بہن کا ہے۔ ثانیہ نے سیل کان سے لگا لیا۔ ہیلو ثانیہ آپی، کشف اس کی آواز سنتے ہی رونے لگی تھی۔ ثانیہ کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ کیا ہوا؟ بوکھلاہٹ میں وہ اپنی جگہ سے ہی کھڑی ہو گئی۔ امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، شفق آپی اور نرمین انہیں ہسپتال لے گئی ہیں، اس نے روتے ہوئے بتایا۔ کیا؟ ثانیہ کے اعصاب جواب دینے لگے۔ اس نے بایاں ہاتھ سر پر رکھا۔ شمسا اس کا کندھا تھپتھپا رہی تھی۔ تم فکر مت کرو کشف، میں بس ابھی آ رہی ہوں۔ اس نے کال ڈسکنیکٹ کر کے شمسا کی طرف سیل بڑھایا تھا۔ میم، میری امی، تمہاری بہن نے بتایا ہے مجھے، تم پریشان مت ہو ثانیہ، انشاءاللہ تمہاری امی بالکل خیریت سے ہوں گی۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر ثانیہ کیسے پریشان نہ ہوتی؟ اس کا دل ڈوب ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ آئی ایم سوری میم، مجھے جانا ہوگا۔ اس کے حلق میں جیسے الفاظ پھنس رہے تھے۔ میں نے ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کے لیے کہہ دیا ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ خدا نہ خواستہ تمہاری مدر کو ہسپتال لے جانے کی ضرورت پڑی تو؟ کشف نے انہیں ادھوری بات بتائی تھی۔ امی ہسپتال میں ہی ہیں، میں یہاں سے سیدھی ہسپتال ہی جاؤں گی۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، میں اکیلی چلی جاؤں گی، یہاں آپ کی موجودگی زیادہ ضروری ہے، اس نے عجلت میں کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں تنہا نہیں جانے دوں گی۔ ابھی وہ کہہ ہی رہی تھی کہ جہانگیر لاشاری بھی آ گئے۔ غالباً شمسا انہیں بھی آگاہ کر چکی تھی، کیونکہ ثانیہ نے ان کے چہرے پر ویسا ہی تفکر دیکھا جیسا شمسا کے چہرے پر تھا۔ آپ خود بتائیے جہانگیر، میں اتنی رات کو اسے اکیلے کیسے جانے دے سکتی ہوں، جبکہ میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ واپسی پر میں ہی اسے ڈراپ کرنے جاؤں گی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو یقیناً ثانیہ ان کے اتنے کیئرنگ رویے کو محسوس کرتی۔ فی الحال تو اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہیں، جبکہ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر ماں کے پاس پہنچ جائے۔ لاشاری سر بھی شمسا میم کی تائید کر رہے تھے۔ آئی ایم ویری تھینک فل میم کہ آپ میرا اتنا خیال کر رہی ہیں، لیکن ابھی تو رسم ہونا باقی ہے، آپ یہاں موجود نہ ہوئیں تو کیا سوچیں گے لوگ؟ آپ میری فکر مت کریں، میں آپ کے ڈرائیور۔ پاگل ہوئی ہو؟ شمسا نے ڈپٹ کر کہا۔ ذرا اپنی گھڑی پر نظر ڈالو، اتنی رات ہو گئی ہے۔ ہمارا ڈرائیور لاکھ قابل بھروسہ صحیح، مگر اتنی رات گئے تو میں اپنی بیٹیوں کو بھی ڈرائیور کے ساتھ نہ جانے دوں تو تمہیں کیسے جانے دے سکتی ہوں؟ البتہ شمسا کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ اگر تم مناسب سمجھو تو شاہ نواز کے ساتھ چلی جاؤ، وہ تمہیں ہسپتال پہنچا دے گا۔ ڈرائیور ہو یا شاہ نواز سر، اس کے لیے تو دونوں ہی ایک سے اجنبی تھے۔ پھر جانے وقت کیسے گزرا، اسے صرف اتنا پتا تھا، جہانگیر سر اور شمسا میم اسے پارکنگ تک چھوڑنے آئے تھے، اور جب تک وہ گاڑی میں بیٹھ نہیں گئی اسے پریشان نہ ہونے کی تاکید کرتے ہوئے تسلی دیتے رہے تھے۔ شاہ نواز نے ایک نظر اس کے متفکر چہرے پر ڈالی اور کار آگے بڑھا دی تھی۔ ثانیہ کے خیالات گڈمڈ ہو رہے تھے۔ زندگی میں خوشیوں کی تو یوں بھی کمی تھی۔ بھائی کو کھو دیا، مگر اب ماں کو کھونے کا حوصلہ نہیں تھا۔ پلیز سر، تھوڑا جلدی چلائیے، اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے اس نے گویا التجا کی تھی۔ شاہ نواز کی نظریں اس وقت بیک مرر پر تھیں جہاں ثانیہ کی متفکر آنکھیں منعکس ہو رہی تھیں۔ لاشعوری سی حرکت تھی، مگر اسے لگا چوری پکڑی گئی ہے۔ خاموشی کا طویل وقفہ دونوں کے مابین حائل ہوا، لیکن جب 5ویں مرتبہ ثانیہ نے اپنی التجا دہرائی تو اسے کہنا پڑا، آپ دعا کریں مس ثانیہ، انشاءاللہ آپ کی مدر کو کچھ نہیں ہوگا۔ آمین، اس نے صدقے دل سے کہا تھا۔ شاہ نواز نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے کوئی دعا مانگ رہی تھی اور گود میں رکھے اپنے ہاتھ بری طرح مسل رہی تھی۔
وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ اسپتال کے کاریڈور میں وہ مخصوص چہل پہل مفقود تھی جو دن کے اوقات کا حصہ ہوتی ہے۔ باہر لان اور انٹرنس پر بھی سناٹا تھا۔ شاہ نواز کچھ سوچ کر اس کے ساتھ ہی اندر چلا آیا۔ ریسیپشن سے معلومات لینے کے لیے وہ دونوں رکے تھے جب شاہ نواز نے دیکھا ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی اور ثانیہ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ کسی خدشے کے درست ہو جانے کے احساس سے ثانیہ کی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ امی ٹھیک ہے نا نرمین؟ انہیں کچھ نہیں ہوا نا؟ پتہ نہیں الفاظ کیسے اس کے لبوں سے ادا ہوئے تھے۔ ہمیں آئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے آپی۔ ڈاکٹر اجمل ڈیوٹی پر نہیں اور کوئی ڈاکٹر امی کو چیک کرنے پر راضی ہی نہیں ہو رہا۔ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر اجمل خود ہی آ کر چیک کریں گے اپنی پیشنٹ کو۔ نرمین نے رو رو کر آنکھیں سجا لی تھیں۔ اس وقت کون سا ڈاکٹر ڈیوٹی پر ہے؟ شاہ نواز نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ نرمین نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ڈاکٹر نثار انصر۔ آپ کی مدر کو ایڈمٹ کر لیا ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ نرمین نے سر ہلا کر اس بات میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے آپ لوگ وہاں جائیں، میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں۔ مس ثانیہ آپ میرے ساتھ آئیں۔ اور پھر اس کے بعد کا سارا کام شاہ نواز کی وجہ سے آسان ہوتا چلا گیا۔ وہی ڈاکٹر جو ڈاکٹر اجمل سے کسی ذاتی چپکلش کی بنا پر مریض دیکھنے پر راضی نہ تھا، اب وہی بڑے مہذب اور نرم لہجے میں انہیں تسلی دے رہا تھا۔ فکر مندی کی کوئی بات نہیں ہے، اصل میں ان کا بی پی بہت لو ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کی حالت بگڑ گئی، لیکن اب ہم نے انہیں ٹریٹمنٹ دے دیا ہے تو آپ کیئر فری ہو جائیں۔ کیا ہم انہیں گھر لے جا سکتے ہیں؟ ثانیہ نے پوچھا۔ نہیں ابھی نہیں، ویسے تو ان کی حالت نارمل ہے لیکن احتیاطاً ہم انہیں کم سے کم 28 گھنٹے انڈر آبزرویشن رکھیں گے۔ مجھے ایسا لگتا ہے آپ کی والدہ کو کوئی پریشانی ہے جس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر رہا ہے۔ آپ یہ کچھ میڈیسن لے آئیں اور کوشش کریں کہ یہ ٹینشن فری رہیں۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے جتنی ہماری مدد کی ہے اس کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں، مگر یہ پرسکرپشن آپ مجھے دے دیں، اسپتال کے میڈیکل سٹور سے میں میڈیسن لے لیتی ہوں۔ میں خود بھی بے حس نہیں ہوں مس ثانیہ کہ کسی کو مشکل میں چھوڑ کر چلا جاؤں، اور دوسرا یہ کہ خالہ شمسہ نے بھی بہت تاکید کی تھی، مجھے ان کی تاکید پر عمل کرنے دیں۔ وہ اعتماد سے کہتا چلا گیا۔ ثانیہ کی نظروں نے تب تک اس کا تعاقب کیا جب تک وہ کاریڈور کا موڑ نہیں مڑ گیا۔ میں گئی تب تو امی بالکل ٹھیک تھیں، طبیعت بگڑ کیسے گئی؟ کچھ حواس بحال ہوئے تو بنیادی سوال فوراً ذہن میں آ گیا، لیکن اس سے قبل کہ کوئی جواب ملتا ابو آ گئے، پریشان، حواس باختہ، اللہ جانے انہیں کیسے اطلاع مل گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کیسی ہے تمہاری ماں؟ جواب پا کر مطمئن ہوئے۔ چلو تم لوگوں کو گھر چھوڑاؤں، رات کو میں اسپتال میں رک جاتا ہوں۔ ثانیہ کو ان کا احساس ذمہ داری اچھا لگا۔ یوں بھی کچھ دن سے ابو کے اطوار بدل رہے تھے، لیکن امی پرائیویٹ روم میں نہیں وارڈ میں تھی۔ ثانیہ نے ان کے ساتھ رکنے کا ارادہ کیا تھا۔ شاہ نواز دوائیاں لے کر آیا، ابو سے بھی ملا اور جاتے ہوئے نرمین کا سر بہت شفقت سے تھپ تھپا کر بولا، اب رونا نہیں، آپ کی امی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ نرمین تو جھینپ کر سادگی سے مسکرا دی، البتہ ثانیہ کا تعجب دو چند ہو گیا۔ آفس کے سخت گیر باس نے آج بے حد حیران کیا تھا، اور وہ جو رائے ان کے بارے میں رکھتی تھی اس میں بھی خاطر خواہ تبدیلی آئی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس رات جب شاہ نواز صاحب سونے کے لیے لیٹے تو دو سحر انگیز آنکھیں انہیں ساری رات ڈسٹرب کرتی رہی تھیں۔ پتہ نہیں ثانیہ کی آنکھیں ہمیشہ سے اتنی خوبصورت تھیں یا ہراس نے اس کی آنکھوں کو خوبصورت بنا دیا تھا۔ جانے انجانے وہ ساری رات بیٹھا یہی گتھی سلجھاتا رہا۔ خواہ خواہ کے وہم نہ پالیں، گیتی کے اتوار بدلے ہوئے ضرور ہیں، مگر اتنے بھی نہیں کہ اس کی فکر میں راتوں کی نیند بھلا دی جائے۔ مظہر پلنگ پر لیٹا ہوا تھا اور انگلیوں میں سیل فون کو گھماتے ہوئے لاپرواہی سے کہہ رہا تھا، اتنا بڑھا چڑھا کر ساری بات بتائی تھی آپ نے، میں سمجھا اللہ جانے گیتی آرا بیگم کے کون سے سینگ نکل آئے ہوں گے۔ وہ بیچاری تو ویسی ہی خوبصورت اور بے وقوف ہے، کوئی کچرے کے ڈھیر پر رہے اور وہاں سے نکلنے کا نہ سوچے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن گیتی آرا یہ نہیں جانتی مظہر کی گرفت سے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ اس کچرے کے ڈھیر نے اسے کیا کیا عطا کیا ہے، جب ہاتھ سے گنوا دے گی تب احساس ہوگا۔ وہ پیر جھلاتے ہوئے مزے سے کہہ رہا تھا، میں نے کوئی بڑھا چڑھا کر بات نہیں بتائی، جو صورتحال تھی اس سے آگاہ کر دیا۔ بعد میں اعتراض کرتے کہ بتایا نہیں، میں تنگ آ گئی ہوں اس کے نخروں سے۔ آپا بیگم کے لہجے میں اکتاہٹ ہی اکتاہٹ تھی۔ کرنے دے نخرے، آپ کا کیا لیتی ہے؟ ویسے بھی نخرے کرنے پر کون سا خرچ آتا ہے کہ ہم فکر کریں؟ اس نے سابقہ لاپرواہی سے کہا اور کہا لگایا، جب کلائنٹ کے ساتھ جانے سے انکار کرے گی تو خرچ نہیں مگر نقصان تو ہوگا۔ میں ابھی کچھ دن ہوں یہاں، چیک رکھتا ہوں اس پہ، ویسے مجھے اس میں کوئی خاص تبدیلی محسوس تو نہیں ہوئی۔ اس کا لہجہ پرسوچ تھا، لیکن اگر میرا اندازہ غلط ہے تو بھی دفع کریں، اس میں اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک تو اس کی اڑان اتنی نہیں، خواہ کتنا بھی اونچا سوچ لے۔ دوسرا یہ کہ اسے اڑنا کس نے سکھایا تھا؟ میں نے نا۔
تو جو اڑنے کے لیے پنکھ فراہم کر سکتا ہے کیا ضرورت پڑنے پر وہ کاٹ نہیں سکتا؟ گیتی کو پیرزادہ کے ساتھ لگائے رکھے، وہ جو ایئرپورٹ کے قریب 2 کنال زمین ہے اس پر بڑے عرصے سے نظر ہے میری۔ وہ بابا چاہے کچھ نہ دے، گیتی کے صدقے 2 کنال تو دے۔ زمین ایک بار میرے ہاتھ آ جائے تب اس بابے کو چلتا کر دینا۔ ایسے لوگ خوبصورت اور کم عمر لڑکیوں کے عشق میں پاگل ہو کر خود کو نقصان پہنچاتے ہیں، سو پہنچاتے ہیں، ہمارا کاروبار بھی خراب کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا، آپا بیگم چپ چاپ سنے گئی۔ جس کی ملکیت تھی جب اسے ہی پرواہ نہیں تو انہیں کیا ضرورت کہ ان کا دماغ خراب تھا کہ اپنی جان ہلکان کرتی۔ البتہ گیتی کو 3 مہینے کی چھٹی دینے کی بات دانستہ چھپا گئیں۔ مظہر کا کچھ پتہ نہیں تھا، ہتھے سے اکھڑ جاتا تو ان کی ہی شامت آ جاتی، اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی۔ ایک زمانے کو اپنی انگلیوں پر نچا لینے والی عورت اولاد کے سامنے ماند پڑ جاتی تھی۔ یہ حنان نے کہا ہے؟ شاہ نواز نے بے یقینی سے گردن موڑ کر حدید کو دیکھا۔ ظاہر ہے میں خود سے تو نہیں بول رہا، حدید نے کچی گاجر کھاتے ہوئے جواب دیا۔ جواباً شاہ نواز تعصب سے سر ہلانے لگا۔ حنان کی فطرت میں اتنا گھٹیا پن ہے کہ ہمیں اسے گھٹیا سے گھٹیا بات اور حرکت کی توقع رکھنی چاہیے۔ اس کی ہر نئی حرکت پر میں خود کو یہی سمجھاتا ہوں، اس کے باوجود مجھے شوق ضرور لگتا ہے۔ کٹی ہوئی سبزیاں نان سٹک پین میں ڈالتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا اور بے حد بیزار اور کوفت زدہ لگ رہا تھا۔ محض جہانگیر سر کو نیچا دکھانے اور انہیں ٹیز کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ بلیو می، اب تو مجھے حیرت ہونے لگی ہے کہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ خود کو نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے۔ ایگزیکٹلی، حدید نے بھی تائید کی۔ مجھے تو لگتا ہے اس نے ڈرگز لینا بھی اسی لیے شروع کیا تھا تاکہ آنٹی اور انکل کو پریشان کر سکے۔ تمہیں لگتا ہے اور مجھے یقین ہے، سبزیوں میں مسالہ جات شامل کرتے ہوئے اس نے کہا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ ڈرگز لیتا ہے؟ اس نے خود بتایا؟ ہاں، حدید نے جواب دیا۔ بلکہ وہ تو بتا رہا تھا کچھ دن کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں بھی گزارے ہیں۔ یہ بھی اچھا ہے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے تو اسے سدھارنے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ غلطی کرنے کے بعد غلطی کا احساس ہوا تو کیا فائدہ؟ حدید غالباً بہت زچ ہوا تھا۔ خالہ امی کو بتا دوں کہ وہ تمہارے گھر میں رہ رہا ہے؟ شاہ نواز نے پوچھا۔ وہ بیچاری بہت پریشان رہتی ہیں اس کی وجہ سے۔ رہنے دو، حدید نے فوراً ٹوک دیا۔ شمسہ آنٹی کو پتہ چلا تو اس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گی اور حنان فوراً سمجھ جائے گا کہ میں نے انہیں انفارم کیا ہے، اور اس کے بعد ناممکن ہی ہے کہ میرے گھر میں بھی ٹکے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ میرا گھر بھی چھوڑ کر جائے اور کسی اور غلط ایکٹیویٹی میں مبتلا ہو۔ میرے گھر میں ہوگا تو کم سے کم کانٹیکٹ میں تو ہوگا، جیسا بھی ہے میرا بچپن کا دوست ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، پھر موضوع تبدیل کرتے ہوئے بولا، تمہارا کھانا کب تک بنے گا یا آج مجھے بھوکا ہی رہنا پڑے گا؟ بس 5 منٹ۔ شاہ نواز کے ہاتھ اور بھی تیزی سے چلنا شروع ہو گئے۔ ویسے تمہارا گھر بہت اچھا ہے، حدید نے چاروں طرف گردن گھماتے ہوئے سراہا۔ شاہ نواز نے بہت مسکراتے ہوئے اور خوش ہو کر اس کی تعریف وصول کی تھی۔ لیکن ایک فرد کے لیے بہت بڑا نہیں ہے؟ میں اکیلا ہوں اس لیے بڑا لگ رہا ہے۔ اماں ابا اور بہنیں آ جائیں گی تو بڑا نہیں لگے گا، ممکن ہے گنجائش سے کم ہی لگے۔ حدید نے دیکھا گھر والوں کا ذکر آتے ہی اس کے لبوں پر بڑی اچھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اوپر کا پورشن میں رینٹ پر دینے کا سوچ رہا ہوں، گھر والے آ جائیں گے تو خالی کروا لوں گا، میرے لیے تو یہ 2 کمرے ہی بہت ہیں۔ گھر میں رابطہ ہوا ہے کسی سے؟ حدید نے پوچھا۔ جواب میں وہ بڑی دیر تک خاموش رہا، پھر پھیکی سی ہنسی ہنس دیا۔ نہیں یارا، لیکن امید رکھنے میں کیا برائی ہے؟ حدید نے سنا، پھر کرسی کی بیک سے پشت لگا کر ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگا۔ سرونٹ؟ کچھ خیال آیا تو پوچھا۔ کوئی ٹکتا ہی نہیں، شاہ نواز نے ہنستے ہوئے کہا۔ کسی کو میں پسند نہیں آتا تو کوئی مجھے۔ کھانا روز خود ہی بناتے ہو؟ روز تو نہیں، شاہ نواز نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ جس روز زیادہ تھکن نہ ہو اور موڈ ہو تو آ کر خود بنا لیتا ہوں، ورنہ فاسٹ فوڈ ریسٹورانٹ زندہ باد۔ خالہ امی بھی اکثر بنا کر بھجوا دیتی ہیں۔ اس کا مطلب کھانا بنانے کا اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے تمہارا۔ او بھائی، کچھ الٹا سیدھا کھلانے لگے ہو تو ابھی بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ بے شک تم نے 2 گھنٹے سے مجھے کھانے کے انتظار میں بٹھایا ہوا ہے، لیکن میں آدھا گھنٹہ اور بھی انتظار کر سکتا ہوں۔ یہاں آتے ہوئے راستے میں پیزا ہٹ کی برانچ دیکھی تھی میں نے۔ بکو مت اور خاموشی سے بیٹھے رہو، کھانا تو وہی پڑے گا جو میں بنا رہا ہوں، شاہ نواز نے ہنستے ہوئے کہا۔ بلکہ ایسا کرو، تھوڑا بہت تم بھی مجھ سے سیکھ لو، شادی کے بعد کام آ سکتا ہے۔ سنا ہے وریشا کو کھانا بنانا نہیں آتا، اس نے حدید کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ جواباً وہ اطمینان سے بولا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنے گھر میں ایک کوالیفائڈ بٹلر رکھ لوں گا، البتہ تم کھانا بنانے کی پریکٹس کرتے رہو، ممکن ہے یہی پریکٹس تمہاری شادی کے بعد کام آ جائے۔
ظاہر ہے بھائی، میں تمہاری طرح کسی بزنس مین باپ کی اولاد تو ہوں نہیں، غریب سے تنخواہ دار آدمی ہوں، تمہاری طرح کوالیفائڈ بٹلر نہیں رکھ سکتا، سارے کام مجھے خود ہی کرنا پڑیں گے۔ وہ دونوں ہی ہنس رہے تھے۔ آج کل غریبوں کے پاس اتنے اچھے گھر ہوتے ہیں، مجھے پتہ نہیں تھا۔ اس کا انداز شرارتی تھا۔ حدید دعا کرو اماں آ جائیں کسی روز اچانک، مجھے بہت تنہائی محسوس ہوتی ہے اس گھر میں۔ فریج سے چیز نکالتے ہوئے اس نے بڑی حسرت سے کہا تھا۔ بعض اوقات ایک بظاہر مکمل اور مطمئن دکھائی دینے والا انسان کتنی ساری حسرتیں لے کر جی رہا ہوتا ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا۔ یوں بھی دلوں میں جھانکنے کی فرصت کسے ہے؟ اور شاہ نواز کو تو ہمیشہ ہی اپنی ذات کو چھپا کر رکھنے کا شوق تھا۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ اس نے کھل کر دل کی کوئی بات کی ہو۔ شادی کر لو شاہ نواز، تنہائی دور ہو جائے گی۔ چمچہ سے پین میں موجود فرائیڈ سبزیاں چکھتے ہوئے اس نے بہت سنجیدگی سے مشورہ دیا تھا۔ شاہ نواز چیز کش کرنے لگا تھا، مصروفیت سے بولا، اس سے کیا ہوگا؟ تنہائی دور ہو جائے گی، لیکن بیوی ماں کی جگہ تو نہیں لے سکتی۔ ہاں، بیوی ماں کی جگہ نہیں لے سکتی، مگر تمہارے پکائے ہوئے اس بدمزہ کھانے میں ذائقہ ضرور لا سکتی ہے، اس نے ناک چڑھا کر کہا۔ شٹ اپ، اتنا برا بھی نہیں ہے۔ تصدیق کے لیے اس نے خود بھی نوالا لے کر دیکھا۔ حدید نے ہنستے ہوئے اس کے ایپرن سے ہاتھ پونچھے اور بولا، میں سیریس ہوں شاہ نواز، تم شادی کر لو۔ ایک تو یہ کہ تمہارے گھر کو کسی عورت کے وجود کی ضرورت بھی ہے، دوسرا تمہاری بیوی آ جائے گی تو حنان کو مزید کوئی الٹی سیدھی ہانکنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ وہ بڑے خلوص سے مشورہ دے رہا تھا۔ شاہ نواز سوچ میں پڑ گیا، پھر سادگی سے بولا، میں نے کبھی شادی کے متعلق نہیں سوچا۔ وہ لڑکی کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، گل بانو نکلی نہیں ابھی تک تمہارے دماغ سے؟ چھوڑو اس کا یہاں کیا ذکر، وہ بیزاری سے بولا۔ اچھا تو پھر تم مجھے اپنی ریکوائرمنٹ بتاؤ، میں مما سے کہوں گا، ان کا سوشل سرکل اتنا وسیع ہے، بہت جلد تمہارے لیے کوئی اچھی لڑکی ڈھونڈ لیں گی۔ نہیں حدید، مجھے ابھی شادی کرنی ہی نہیں، اس نے انڈے پھینٹتے ہوئے کہا۔ کوئی خاص وجہ؟ کچھ خاص نہیں، اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ میں جب بھی اپنی آئندہ زندگی کو سوچتا ہوں تو میری شادی شدہ زندگی کی تصویر نہیں ابھرتی۔ ابھی تو بہت سے ادھورے کام سمیٹنے ہیں مجھے، اتنی بکھری ہوئی ہے میری زندگی، پہلے اسے تو سمیٹ لوں۔ ویسے بھی کبھی کوئی لڑکی اتنی اچھی لگی ہی نہیں کہ میں شادی کرنے کے متعلق سوچنے لگوں۔ واقعی؟ حدید نے اچنبھے سے کہا۔ بڑا مایوس کیا ہے تم نے مجھے، میرا دوست، اور اتنا نکما۔ ہم نے تو آنکھ کھلتے ہی پہلی محبت سلمیٰ ہائیک سے کر لی تھی، اور ایک تم ہو، ابھی تک یوں ہی پھر رہے ہو۔ منگنی کیا ہوئی اس کی تو جون ہی بدل گئی تھی۔ ویسے میرا دل یہ بات نہیں مانتا، یونیورسٹی میں سینکڑوں لڑکیاں جس کے ارد گرد بہت شوق سے پھرتی ہوں، اور ان سینکڑوں میں سے کوئی ایک بھی تمہیں اچھی نہ لگے۔ مجھے پتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس کا انداز اتنا دلچسپ تھا کہ شاہ نواز ہنسنے لگا۔ کیا عورتوں کی طرح شک کر رہے ہو؟ یونیورسٹی کے دنوں میں تمہاری CID اتنی تیز ہوتی تھی، لمس کے اسٹوڈنٹس ہو کر پنجاب یونیورسٹی کی ساری خبریں رکھتے تھے تم۔ آج کل کون کس کے ساتھ کمیٹڈ ہے اور کس کا کس کے ساتھ بریک اپ ہو چکا ہے۔ میں تمہارا دوست ہوں، یہ ممکن ہے کہ جو غیروں کی اتنی خبر رکھے اسے دوست کا پتہ نہ چلے؟ کیوں ممکن نہیں ہے؟ حدید نے فوراً اختلاف کیا۔ مقابلے پر تم جیسا گھنا شخص ہو تو سب کچھ ممکن ہے، شاہ نواز نے بے ساختہ کہا لگایا تھا۔ چلو شاباش، اچھے بچوں کی طرح بتاؤ اس لڑکی کا نام۔ اس کی تان وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ او بھائی، جب کوئی ہے ہی نہیں تو کیا فرضی نام بتا دوں؟ اس نے متبسم لہجے میں کہا۔ یہ ٹھیک ہے، حدید فوراً راضی ہو گیا۔ بلکہ ایسا کرو، آنکھیں بند کرو، ہے تو بڑی فلمی سی بات، لیکن فارمولہ میرا آزمایا ہوا ہے۔ تم آنکھیں بند کرو، جس لڑکی کا چہرہ سب سے پہلے نظر آئے اسی کا نام بتا دو۔ یقیناً اس لڑکی کے لیے تمہارے دل میں کچھ نہ کچھ فیلنگز ضرور ہوں گی۔ شاہ نواز کا رخ برنر کی طرف تھا، جبکہ حدید اس کی پشت پر تھا۔ بات تو احمقانہ ہی صحیح مگر اسے دلچسپ لگی۔ مسکراتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن چند ہی لمحے بعد ششدر ہو کر آنکھیں کھول دیں۔ اس کی سوچ کے پردے پر دو ساحر آنکھیں روشن تھیں، وہ آنکھیں جن کی پریشانی چرا لینے کو دل سے بے چین ہوتا تھا، اور یہ آنکھیں کس کی تھیں وہ بخوبی جانتا تھا۔ سٹ پٹا کر اس نے حدید کی جانب دیکھا، کہیں چوری پکڑی تو نہیں گئی، مگر حدید میز پر چاپنگ بورڈ رکھے بڑی توجہ اور نفاست سے بند گوبھی کاٹ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے حنان کی بات پر تمہیں یقین آ گیا ہے، اسی لیے بار بار پوچھ رہے ہو۔ پتہ نہیں اس نے حدید کا دھیان بٹایا تھا یا اپنا۔ حدید نے اسے غضبناک نظروں سے گھورا۔ یقین کیا ہوتا تو تمہارے خیال میں اسوا اور موہت کی انگیجمنٹ ہونے دیتا؟ شاہ نواز نے اپرن اتار کر سٹینڈ پر لٹکایا اور بولا، موہت کو وارن کر دینا تھا، کل کو پتہ چلے حنان نے اس کے بھی کان بھرے ہوئے ہیں۔ حدید نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بتا چکا ہوں اسے بھی حنان کی نیچر کا۔ لیکن شاہ نواز، مجھے واقعی حیرت ہوتی ہے،
صرف انکل جہانگیر کو ٹیز کرنے کے لیے وہ باقی سب کی زندگیاں کیسے برباد کر سکتا ہے؟ حدید کہہ رہا تھا۔ شاہ نواز نے اس کے سامنے والی نشست سنبھالتے ہوئے شکر ادا کیا۔ کم سے کم حدید موضوع سے تو ہٹا۔ وزٹنگ آور شروع ہوتے ہی کوریڈور میں چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ ہسپتال کی فضا پر چھائی ہوئی پسماندگی دم توڑ چکی تھی، حتیٰ کہ یہاں کوریڈور میں خنکی کا تاثر بھی ماند پڑ چکا تھا۔ اس نے دور سے ہی دیکھ لیا، شفق اور نرمین وہیں کوریڈور میں گرل کے پاس کھڑی نیچی آواز میں کسی سے الجھ رہی تھی۔ اتنی دور سے اندازہ لگانا تو مشکل تھا کہ اصل صورتحال کیا ہے، مگر ان کے چہروں پر جو تناؤ تھا وہ بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ ثانیہ حیران ہوئی اور بڑے بڑے قدم اٹھاتی ان کے سر پر پہنچ گئی۔ کیا ہوا؟ اس نے باری باری دونوں کی شکل دیکھی، مگر اس کے قریب پہنچتے ہی نہ صرف وہ دونوں خاموش ہو گئی تھی بلکہ شفق تو رخ موڑ کر نیچے لان میں دیکھنے لگی۔ نرمین نے بیزاری سے سر جھٹک دیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ ثانیہ نے سوال دہرایا۔ دونوں میں سے کوئی تو جواب دو۔ کچھ نہیں ہوا ثانیہ، شفق نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ تم بتاؤ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ امی کو کب ڈسچارج کریں گے؟ ڈرپ ختم ہو جائے اس کے بعد۔ ثانیہ نے بغور اسے دیکھا۔ میں کیسے مان لوں کچھ نہیں ہوا؟ تم دونوں کی شکلوں سے صاف پتہ چل رہا ہے۔ تم بتاؤ نرمین۔ کیا مصیبت ہے ثانیہ؟ شفق نے جھنجھلا کر پھر اس کی بات قطع کی۔ کیا تم ہر بات کے پیچھے پڑ جاتی ہو؟ کہہ تو دیا ہے کہ کچھ نہیں ہوا۔ ثانیہ کی شک پر یقین کی مہر ثبت ہوئی۔ اس طرح سے بولنا شفق کی عادت نہ تھی اور اس درجہ اکتاہٹ ہی اس کی پریشانی ظاہر کر رہی تھی۔ ثانیہ نے کچھ کہنا چاہا تھا مگر اسی وقت شمسا وہاں آ گئی اور ایک معاملہ شمسا کی آمد سے دب گیا۔ ثانیہ نے انہیں شفق اور نرمین سے متعارف کروایا، پھر امی کے پاس لے گئی۔ شمسا بڑی محبت سے حال احوال دریافت کرتی رہیں۔ حلیمہ نے منہ سے تو خیر کیا بولنا تھا، آنکھوں کے اشاروں سے جواب دیتی رہیں۔ شمسا کی ملازمہ فروٹس کے کئی لفافے چند منٹ بعد آ کر پہنچا گئی۔ ثانیہ نے اعتراض کرنا چاہا تھا جسے شمسا نے ہنس کر ٹال دیا۔ جتنی دیر وہ بیٹھی رہی لگا ہی نہیں کہ وہاں کوئی مریض بھی ہے۔ اتنی خوشگوار صورتحال میں باتیں ہوتی رہیں۔ چونکہ امی کی حالت سنبھل چکی تھی سو وہ بہنیں بھی خاصی ریلیکس تھیں۔ مجھے اب اجازت دیجیے حلیمہ۔ یقین کیجیے آپ کو صحت یاب ہوتا دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے مجھے، مگر اس سے بھی زیادہ خوشی تب ہوگی جب آپ مکمل طور پر صحت مند اور تندرست ہو کر میرے گھر آئیں گی۔ انہوں نے حلیمہ کا ہاتھ اپنایا تو محبت سے دباتے ہوئے کہا تھا، پھر ان سب کی جانب دیکھ کر بولیں، آئی تو میں یہاں حلیمہ کی عیادت کے لیے تھی، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے یہاں اتنی اچھی کمپنی ملے گی۔ بلیو می تم سب سے مل کر بہت اچھا لگا۔ خوبصورت مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا، پھر وہ اللہ حافظ کہتی باہر نکل آئیں۔ ثانیہ انہیں باہر تک چھوڑنے آئی تھی۔ کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ کب تک ڈسچارج کر دیں گے؟ شمسا نے پوچھا۔ بس 2-3 گھنٹوں تک، اس نے ان کے ساتھ چلتے ہوئے جواب دیا۔ تم لوگ گھر کیسے جاؤ گے؟ ٹیکسی ہائر کرو گے یا ایمبولینس؟ اگر تم کہو تو میں گاڑی بھجوا دیتی ہوں، شمسا نے بے حد خلوص سے کہا، مگر ثانیہ نے سہولت سے منع کر دیا۔ ابھی تو کل کی خریدی ہوئی دوائیوں کا قرض اس پر باقی تھا۔ اتنی جلدی اس خاندان سے کوئی اور فیور لینے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ وہ شمسا کو اسی سلسلے میں آگاہ کر رہی تھی اور شمسا اس کی طرف دیکھتے ہوئے بہت کچھ سوچ رہی تھی۔ وہ بتا رہی تھی ابھی امی کو گھر لے کر جانا ہے، پھر آفس۔ بے حد معمولی بات تھی مگر شمسا کے لبوں پر ستائشی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، تم بہت بہادر ہو ثانیہ، تمہاری امی بہت خوش قسمت ہے کہ انہیں تم جیسی باحوصلہ بیٹی ملی ہے۔ ثانیہ پہلے حیران ہوئی، اسے آج تک کسی نے نہیں سراہا تھا، پھر سادگی سے مسکرا دی۔ میں زیادہ خوش قسمت ہوں کہ مجھے میری امی جیسی باہمت اور باحوصلہ ماں ملی۔ وہ نہ ہوتیں تو میں ان مصائب کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ کرے میری امی جلد صحت یاب ہو جائیں۔ آمین، شمسا نے صدقے دل سے کہا، پھر بولی، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے فون کر دینا۔ انہوں نے تاکید کی۔ ثانیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور انہیں تب تک دیکھتی رہی جب تک وہ کوریڈور کے موڑ پر غائب نہیں ہو گئیں۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی واپس چلتی۔ وہ صبح شاہ نواز کے لیے ایک مختلف صبح تھی، ہلکی پھلکی، دلچسپ اور پراسرار۔ اچھی بات یہ کہ اس نے اپنی طبیعت پر چھائی خوشگواریت کو نہ صرف بھانپ لیا تھا بلکہ اس سے پوری طرح محظوظ بھی ہو رہا تھا۔ مگر اس وقت وہ چونک گیا جب اس نے خود کو CMH کی بلڈنگ کے سامنے کھڑا پایا۔ میں یہاں؟ اس نے متعجب ہو کر زیر لب کہا۔ اگلے ہی پل اس کے قدم خود بخود اندر کی جانب اٹھ گئے۔ ثانیہ ریسیپشن کے قریب کھڑی فارم بھر رہی تھی۔ شاہ نواز کے قدم سست پڑ گئے۔ اس نے چاہا پلٹ جائے مگر السلام علیکم سر، وہ اسے دیکھ چکی تھی۔ اب آپ کی مدر کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ امی اب بالکل ٹھیک ہیں، بلکہ انہیں تو ڈسچارج بھی کر دیا ہے، میں ڈیوز کلیئر کر رہی تھی۔ اوہ، جانے کیوں اسے افسوس ہوا تھا۔
میرے دوست کی مدر بھی یہاں ایڈمٹ ہے، میں ان کی خیریت معلوم کرنے آیا تھا، سوچا آپ کی والدہ کو بھی دیکھتا چلوں۔ خالہ امی نے تاکید کی تھی، اس نے جھوٹ کا پل باندھا۔ ثانیہ نے چونک کر اسے دیکھا مگر اگلے ہی پل نظریں جھکا لی۔ ہاں، کچھ گھنٹے پہلے آپ کی خالہ امی آئی تھیں تو بتا رہی تھیں کہ آپ کو تاکید کی ہے، شفق نے مسکرا کر کہا۔ شاہ نواز کا دماغ بھگ سے اڑ گیا، بے اختیاری کتنا شرمندہ کرواتی ہے۔ ثانیہ نے بے اختیار شفق کو گھورا اور بات بدلنے کی غرض سے بولی، سر یہ میری بہن ہے شفق۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، پتہ نہیں وہ کتنی دقت سے مسکرایا تھا۔ کوئی صاف کو انسان آج سے پہلے کبھی اسے اتنا برا نہیں لگا جتنا کہ یہ شفق صاحبہ لگ رہی تھی۔ اوکے مس ثانیہ، آفس میں ملاقات ہوگی۔ اس کے کوریڈور عبور کرتے ہی ثانیہ شفق پر برسنے لگی۔ کیا ضرورت تھی جتانے کی؟ کیوں ضرورت نہیں تھی؟ شفق نے الٹا اسی سے سوال کیا۔ جھوٹ بول رہے تھے شاہ نواز صاحب، اور جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ جب تمہیں تمہاری چھوٹی سے چھوٹی غلطی جتا سکتے ہیں تو ہم انہیں کیوں بخشیں؟ کیا پاگل ہو شفق، وہ جھوٹ کیوں بولیں گے؟ چلو میں پاگل ہی صحیح، مگر تمہاری طرح بدھو ہوں نہ آنکھیں بند کر کے زندگی گزار رہی ہوں۔ اتنا سب کچھ تمہارے سامنے ہوا اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ کیا پتہ نہیں چلا؟ اب کی بار وہ اکتا کر بولی۔ یہی کہ تمہاری شمسہ میڈم ایک دم سے جو تم پر فدا ہو گئی ہیں تو یہ یوں ہی نہیں ہے۔ وہ ایک عدد جوان بھانجے کی خالہ بھی ہیں اور بھانجا بھی وہ جو شادی کی عمر کو پہنچ چکا ہے۔ شفق نے تو مزے سے کہہ دیا۔ ثانیہ جیسے تھم سی گئی، پھر سر جھٹک کر بولی، بے وقوفی کی باتیں مت کرو۔ یہ بے وقوفی کی بات نہیں ہے ثانی، وہ خفگی سے بولی، بلکہ میرا خیال ہے اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں۔ اتنی پیاری ہو تم، ہو سکتا ہے شمسہ میڈم کو اپنے بھانجے کے لیے پسند آ گئی ہو اور شاہ نواز صاحب کو اپنے لیے۔ وہ قیاس آرائی کر رہی تھی۔ شفق، ثانیہ نے بے ساختہ اسے ڈپٹا، تم کیوں میرا دماغ کھا رہی ہو؟ ان لوگوں کے اپنے سرکل میں اچھی اور پیاری لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے جو اپنے آفس میں کام کرنے والی ایک معمولی لڑکی کو پسند کریں۔ خبردار، شفق نے اس کی بات قطع کی، خبردار جو خود کو معمولی کہا۔ میری نظر سے دیکھو تب پتہ چلے تم کتنی خاص ہو، اس نے خفگی سے کہا تو ثانیہ ہنس دی۔ تمہاری بہن ہوں اس لیے تمہیں خاص لگتی ہوں، ویسے کوئی خاص بات نہیں ہے مجھ میں۔ کچھ لوگوں کو بہت خاص لوگ درکار بھی نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ عام لوگوں کی تمنا کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں وہ بضد تھی۔ غلط، ثانیہ نے ایک ہی لفظ میں اس کی بات رد کر دی۔ خاص لوگ ہمیشہ خاص لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ اب تم غلط کہہ رہی ہو، شفق نے اس کی بات قطع کی اور دو بدو کہا، خاص لوگ جن لوگوں کو پسند کرتے ہیں وہ ان کے لیے خاص ہوتے ہیں۔ شفق، ثانیہ نے آہستگی سے کہا، جن باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم ان میں وقت کیوں برباد کر رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں بیزاری نہیں تھی مگر ایک مدھم سی التجا ضرور تھی، التجا بھی ایسی جس کے وجود سے آنچ آتی تھی۔ کیونکہ یہ ایک اچھا چانس ہے ثانی، اور میں چاہتی ہوں تم یہ چانس مس نہ کرو۔ شفق نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ناصحانہ انداز میں کہا، مگر ثانیہ دنگ رہ گئی۔ شفق، اس نے بے یقینی سے کہا، یہ چانس نہیں ہے، محض ایک خیال ہے جو پتہ نہیں کیسے تمہارے اس دماغ میں آ گیا ہے۔ اس کا انداز ڈپٹنے والا تھا۔ شفق پر اسرار طریقے سے مسکرانے لگی، صرف خیال؟ یہ میری پیش گوئی ہے میری جان، شاہ نواز صاحب تمہاری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کریں گے۔ تمہیں کیسے پتا؟ اس نے اکتاہٹ دکھائی۔ ہم تو چہرہ دیکھ کر دل کا حال بتا سکتے ہیں، تم اتنی سی بات پر حیران ہو رہی ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، تم نے شاید شاہ نواز صاحب کی آنکھوں پر غور نہیں کیا۔ ان کی آنکھوں میں جو جذبہ دکھائی دیتا ہے نا، وہ بالکل حقیقی ہے، 100% سچا۔ وہ خود بھی 100% پر یقین لہجے میں بول رہی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ میں آفس میں کام کرنے جاتی ہوں سر کی آنکھوں پر غور کرنے نہیں، اور دوسری بات یہ کہ اتنی سی دیر میں تم نے سر کی آنکھیں بھی دیکھ لیں، کیا بات ہے؟ شفق مجال ہے جو رتی برابر بھی شرمندہ ہوئی ہو، فوراً ہنسنے لگی۔ چھوڑو ساری باتیں، یہ بتاؤ سر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کوئی خیال نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے، وہ بال پوائنٹ انگلیوں میں گھماتی رہی۔ مجھے مجبور مت کرو شفق، زندگی میں پہلے ہی بہت مشکل ہے، کہیں اور مشکل نہ ہو جائے۔ لاشعوری طور پر اس کی نظریں اسی راستے پر لگی تھیں جہاں شاہ نواز کے قدموں کے نشان بھی نہیں تھے۔ تمہیں نہیں پتا ہوگا شفق، جب کوئی انسان بڑی محنت سے اپنے گرد دیواریں کھڑی کرتا ہے تو وہ ان دیواروں میں نقب لگ جانے سے ڈرتا ہے، اور میں تو بہت ہی ڈرپوک ہوں شفق۔ مجھے اس گاؤں کا رستہ مت دکھاؤ جہاں مجھے جانا ہی نہیں ہے۔ وہ سوچے چلی گئی، تبھی کاؤنٹر گرل نے کاؤنٹر پر دستک دی۔ وہ چونک کر متوجہ ہوئی۔ پلیز ذرا جلدی کریں، اکتائی ہوئی لڑکی نے کہا۔ ثانیہ جیسے جاگ کر فارم کی طرف متوجہ ہو گئی۔ شفق کہہ رہی تھی، ویسے تم نے سر شاہ نواز کی دہشت کے قصے ہی سنائے ہیں،
کبھی یہ تو بتایا ہی نہیں کہ وہ اتنے ہینڈسم ہیں۔ ثانیہ نے اس کی طرف دھیان نہ دینا ہی مناسب سمجھا۔ زندگی مشکل نہیں ہوتی، زندگی سے وابستہ لوگ اسے مشکل بنا دیتے ہیں۔ ثانیہ نے ہاتھ میں پکڑے نوالے کو دیکھتے ہوئے سوچا اور ابو کی جانب دیکھا، جن کے کرخت چہرے پر اپنائیت کا کوئی ایک تاثر بھی نہیں تھا۔ آپ نے کیا کہا ابو؟ دوبارہ کہیں۔ وہ جیسے بے خودی کی کیفیت میں گویا ہوئی تھی۔ تمہیں ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ الیاس چودھری نے غضبناک ہو کر کہا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ آپ نے شفق کے متعلق ابھی کیا کہا ہے؟ دوبارہ کہیں۔ اس کی بے یقینی نے الیاس چودھری کے غصے کی ذرا پرواہ نہ کی تھی، مگر اس نے صاف دیکھا اس کی بہنوں کے چہروں پر ہراس پڑ گیا تھا۔ الیاس چودھری کی آنکھوں سے خون ٹپکنے لگا۔ میں نے کہا میں نے شفق کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ کل رات تم لوگوں کو جو تھوڑی بہت تیاریاں کرنی ہیں کر لو۔ کل شفق کے سسرال والے چھوٹی سی رسم کرنے گھر آ رہے ہیں۔ کل ہی یہ بات میں تمہاری ماں کو بتا چکا ہوں۔ اب تمہارے اس سوال جواب کا کیا مقصد ہے آخر؟ انہوں نے ایک ایک لفظ دانتوں سے کچکچاتے ہوئے کہا تھا اور ثانیہ کو جیسے سب کچھ سمجھ آنے لگا۔ کل امی کا بی پی شوٹ کر جانا، شفق کے چہرے پر چھایا ہوا ہراس، نرمین کی اور اس کی بحث، اور پھر اسے ان سب باتوں سے لا علم رکھنا۔ زندگی کے ہر اہم واقعے کی کڑیاں اس پر بہت بعد میں واضح ہوتی تھیں۔ آپ نے شفق سے پوچھا ہے؟ اس کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا تھا۔ نوالا بناتے ہوئے اس نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ الیاس کے اشتعال میں اضافہ ہوا تھا۔ شفق سے کیا پوچھوں؟ یہی کہ وہ آپ کو اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرنے کا حق دے بھی رہی ہے یا نہیں؟ وہ اطمینان سے کھانا کھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ شفق کے باپ نے اس کی ذمہ داری مجھے سونپی تھی۔ اس کے بارے میں ہر فیصلہ کرنے کا حق بھی مجھے ہے۔ الیاس نے چبا چبا کر کہا۔ آپ شفق سے اس نے کہنا چاہا۔ مجھ سے زبان مت چلاؤ، وہ گرائے۔ ایک پہلے ہی منہ پر کالک مل کر چلی گئی، میں اس انتظار میں نہیں بیٹھ سکتا کہ باقی سب بھی اسی بدذات کے نقش قدم پر چلیں۔ میں جلد ہی تم سب کو اس گھر سے دفان کر دوں گا، مگر شفق میری سب سے اہم ذمہ داری ہے، اسے اچھے طریقے سے رخصت کر دوں گا، میرے کندھوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ ابو میری بات، میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا اب اگر مجھ سے بحث کی تو، الیاس نے بے ساختہ اس کی جانب لپکتے ہوئے کہا، اور بے انتہا پر اعتماد ثانیہ نے اپنا دل ڈوبتے پایا تھا۔ سٹ پٹا کر وہ پیچھے کی طرف کھسک گئی تھی۔ اس کے دل میں گڑا ہوا خوف ابھی تک گیا نہیں تھا۔ پھر جتنی دیر الیاس وہاں رہے ثانیہ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ الیاس نے ان سب کو گالیاں دی، حلیمہ کی تربیت کو کوسا، اپنی بدقسمتی کا واویلا کیا اور اگلے روز بہترین انتظام کرنے کی تاکید کر کے چلے گئے۔ ثانیہ نے شرمساری اور فکر مندی سے سر ہتھیلیوں میں گرا لیا۔ شفق سسک اٹھی۔ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، سب کے چہروں پر دکھ تھا، تقدیر کی ستم ظریفی کا شکوہ تھا۔ تمہیں بتانے سے کیا ہوتا؟ اس نے گال رگڑتے ہوئے کہا۔ تم بھی پریشان ہوتی ثانیہ، دکھ جس کا ہو اسے ہی سہنا پڑتا ہے۔ 2 تھپڑ لگیں گے، ثانیہ نے بے ساختگی سے کہا۔ ہم مر گئے ہیں کہ تم اکیلی دکھ سہتی پھرو؟ جسے دکھ سکھ کا ساتھی بننا تھا وہ تو خاموشی سے چلا گیا، میں تو شکوہ بھی نہیں کر سکتی، اس نے بے پناہ اذیت سے کہتے ہوئے لب دانتوں تلے دبا کر آنکھیں بھینچ لیں۔ خاموشی کا طویل وقفہ پورے کمرے میں چکرانے لگا۔ پھر ثانیہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ گئی اور اپنی انگلیوں سے اس کے آنسو پونچھ ڈالے۔ اسے مت کوسو شفق، وہ بھی مجبور تھا۔ شفق خاموشی سے اپنی سسکیاں دباتی رہی۔ اور تم بے فکر ہو جاؤ، میں جب تک ہوں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گی، مگر کوئی بھی اقدام کرنے سے پہلے میں ایک بار اس لڑکے کو دیکھنا چاہتی ہوں جسے ابو نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے کہ ابو کم سے کم تمہارے معاملے میں کوئی خود غرضی نہیں دکھائیں گے۔ مجھے شادی ہی نہیں کرنی ثانیہ، شفق نے ڈپٹ کر کہا۔ تیمور کی جگہ تھی میری زندگی میں، مگر وہ نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ پاگل مت بنو، ثانیہ نے اسے جھڑک دیا۔ جو چلے جاتے ہیں ان کی جگہ کسی نہ کسی کو تو بھرنا ہی ہوتی ہے، اور یہ بھی تو سوچو زندگی میں کوئی بہترین انسان شامل ہو جائے تو تیمور کو کتنی خوشی ہوگی۔ تیمور کو ہماری خوشی یا غم کی پرواہ ہوتی تو وہ یوں ہمیں بیچ راستے میں تنہا چھوڑ کر نہیں جاتا، شفق نے کہا، اور ثانیہ کو لگا اس کی زبان تالوں سے چپک گئی ہے۔ وہ بہت دیر تک کچھ نہیں بول سکی۔ پھر ایک تمسخرانہ ہنسی کے ساتھ شفق نے اس خاموشی کو توڑ دیا۔ میرے لیے فکر مند مت ہونا ثانیہ، میری تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے میں اسے خاموشی سے قبول کر لینا چاہتی ہوں، بنا کسی احتجاج، بنا آنسوؤں کے۔ پہلے سگے ماں باپ نہیں ملے، جو ملے ان کی خوشیوں اور آسانیوں کی دعائیں بھی اللہ نے قبول نہیں کی۔ جس سے دل کا رشتہ بنا وہ زندگی کے مصائب سے گھبرا کر منہ موڑ گیا۔ یہ آنسو تو مجھے اپنا پاگل پن لگتے ہیں، پتہ نہیں خود بخود آنکھوں میں کیوں آ جاتے ہیں۔
میں نے سوچ لیا ہے، اب خود کو تقدیر کے ہاتھوں میں ڈال دینا ہے۔ جہاں تھکوں وہیں موت کو گلے لگا لوں گی۔ تم دیکھ لینا ثانیہ، میں بھی۔ شفق بے خودی کی کیفیت میں بول رہی تھی۔ ثانیہ نے بے ساختہ خوفزدہ ہو کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ شفق خواب سے جاگی تھی اور ٹکر ٹکر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ثانیہ نے اس کے دونوں ہاتھ نرمی سے دبائے اور اٹھ کر امی کے کمرے میں آ گئی۔ وہ حسب معمول خاموشی سے چھت کو گھور رہی تھی۔ ثانیہ چند لمحے دروازے میں کھڑی رہی، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے پلنگ تک آئی اور کسی چھوٹے بچے کی طرح ان کی گردن میں بازو ڈال کر لیٹتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔